वेलकम टू उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया से आपको लुबाबा हैदर का सलाम। आज मैं आपके लिए मलिक सफदर हयात की डायरी से जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है ज़मीर फरोश। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। कहा जाता है चेहरा दिल की किताब है। यकीनन चेहरा दिल की किताब है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए बड़ी दूरबीन निगाह की ज़रूरत पेश आती है। बसारत के साथ साथ बसीरत को भी इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना बास चेहरे इतनी खूबसूरती से धोखा देते हैं कि पलटकर पछताने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसी ही सूरतों के लिए बुजुर्ग हजरात कह गए हैं, शक्ल बोमिना करतूत काफिरा। ज़ेरे नज़र कहानी भी एक ऐसे ही किरदार की है जिसने खब्से बातिन को मुअज़्ज़ज़ सूरत की आड़ में छुपा रखा था। देहात के सादा अफराद उसकी वज़ाक़ता और ज़ाहिरी हुलिये को देखकर फ़ौरन मुतासर हो जाते हैं, लिहाजा उस अय्यार शख्स को अपना काम करने में ज़रा भी दुश्वारी महसूस नहीं होती। वो इंसान नहीं, इंसान नुमा था, और उसकी खाल के अंदर छुपा हुआ हैवान हर लम्हे इंसानों को खाने के लिए बेचैन रहता था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसने मेरे थाने की हदूद में वाक़ एक गाँव को मतलब बरारी के लिए चुन लिया था। उन दिनों में ज़िला झंग के कस्बे नूरकोट में तैनात था। नूरकोट के आसपास पाए जाने वाले देहात नज़ीराबाद, कसवाल, बख्तनगर, अहमदपुर और चक चौतीस गाँव पे मेरे ही थाने की हदूद में शामिल थे। नूरकोट में लगभग 200 घर आबाद थे और ये कस्बा एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे वाक़ था। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठा थानेदारी कर रहा था। वो अप्रैल का महीना था। उस साल मौसम गर्मा बड़ी जल्दी में दिखाई देता था। अप्रैल की धूप में ऐसी तेज़ी और हिद्दत महसूस होती थी जैसे जून अपने जोबन पर हो। मैं ख़ानदान के झगड़े को निपटा कर फारिग हुआ ही था कि हवलदार जुमा खान मेरे पास आ गया। जुमा खान की उम्र 35 से मुतजावज़ थी। वो एक मुस्तैद और होशियार किस्म का हवलदार था और उसे इस थाने में खिदमत अंजाम देते हुए लगभग 10 साल हो गए थे। जब से मैं वहाँ मौजूद था मैंने उसे काबिल एतमाद और तजुर्बेकार अहलकार पाया था। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठने के बाद कदरे अफसरदा लहजे में बोला, मलिक साहब, पता नहीं हमारे कस्बे की मस्जिद का तनाज़ा कब ख़त्म होगा। कस्बा नूरकोट के वस्त में एक मस्जिद वाक़ थी और पिछले कुछ अरसे से वहाँ एक हसास नौयत का झगड़ा चल रहा था। और ये एक ऐसा मामला था कि पुलिस किसी की तरफदारी करके किसी दूसरे के खिलाफ कोई इंतहाई कदम नहीं उठा सकती थी। दरअसल दो बड़े मसालिक के दरमियान ठन गई थी। एक मसलक के मानने वाले उस मस्जिद को खुद से मंसूब करना चाहते थे और दूसरे मसलक के पैरोकारों का ख्याल ये था कि उस मस्जिद पर ज़्यादा हक़ उनका है। ज़ाहिर है दोनों मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी तौर पर मुसलमान थे, लेकिन हस्बे तवक्को वो दूसरे के ख़िलाफ़ इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे कि मस्जिद का मुस्तक़बिल दाव पर लग गया था। कस्बे में दोनों मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों की मिली जुली आबादी थी, लिहाजा मस्जिद के साथ साथ नमाजी भी सख्त परेशानी में मुब्तला थे। हालांकि उस तनाज़े से कबल तमाम लोग बिला तफरीक एक ही जगह नमाज अदा किया करते थे। मैंने हवलदार की परेशानी के जवाब में कहा, जुम्मा खान, मस्जिद दरअसल अल्लाह का घर है जो कि उसकी इबादत के लिए तामीर किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने फ़िरक़ों और मसलकों में बँटकर अपनी मसाजिद अलग कर ली हैं। अपनी नमाज और दीगर इबादत के तौर तरीक़े एक दूसरे से जुदा कर लिए हैं। हालांकि सब खुद को मुसलमान कहते हैं और ये भी दावा है कि एक अल्लाह की इबादत करते हैं। जब खुदा एक है और सभी उसकी इबादत करते हैं तो फिर ये मस्जिद हमारी, वो मस्जिद तुम्हारी की क्या मतलब है। बहरहाल मैंने लम्हाती तौक़ुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में कहा, ये मज़हब और मसलक का तनाज़ा है। दोनों मसालिक के मजहबी रहनुमाओं को मिल बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। पुलिस इस सिलसिले में बराह रास्त कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता अगर ये तनाज़ा किसी मरहले पर काबिल दखल अंदाज़ी पुलिस ठहरा तो फिर देखा जाएगा। हवलदार ने थके हुए अंदाज में कहा, मेरी तो खुदा से यही दुआ है कि वह हमारे कस्बे में भी किसी हाजी बरकत अली रहमत अली को भेज दे। शायद इस तरह मसला हल हो जाए। मैंने चौंक कर जुमा खान की तरफ देखा। उसके मुंह से हाजी बरकत अली रहमत अली का नाम सुनकर मैं मुस्तरिब हो गया था। उन नामों का जिक्र मैंने चंद रोज़ पहले भी किसी की ज़ुबान पर सुना था और सच्ची बात तो यह कि मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ था। अब जो हवलदार ने बड़े हसरत भरे लहजे में हाजी बरकत अली रहमत अली कहा तो मेरे अंदर जानने का तजस्सुस जाग उठा। मैंने मेज़ पर कोहनियाँ टिकाई और थोड़ा सा आगे को झुकते हुए इस्तिग़फ़ार किया, जुमा खान, तुम हाजी बरकत अली रहमत अली वगैरह के बारे में क्या जानते हो? ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं? उसने उलझी हुई नज़र से मुझे देखा और बताया, जनाब, ये कोई दो लोग नहीं है बल्कि एक ही शख्स का नाम है, और सुना है हाजी बरकत अली रहमत अली लाहौर से आया है। हवलदार साहब, बरकत अली रहमत अली दो अलग अलग नाम हैं जो किसी एक शख्स के नहीं हो सकते। तुम मुझे इस बारे में तफसील से बताओ। मलिक साहब, ये तो आपको पता ही है कि हाजी बरकत अली रहमत अली पिछले कुछ अरसे से इधर मौज़ा बख्तनगर में आया हुआ है।
اس نے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ اس کا تعلق لاہور کے کسی علاقے سے ہے۔ میرا سالہ شمشاد بخت نگر میں رہتا ہے، اسی کی زبانی مجھے حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں معلومات ملی ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ حاجی صاحب دراصل ایک ہی شخص ہیں، لیکن اس کا نام کچھ ایسا ہے کہ لگتا ہے یہ 2 افراد ہیں۔ میں نے حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں اڑتی اڑتی جو خبریں سنی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ یہ موضع بخت نگر میں اچانک ہی نمودار ہوا تھا، اور بہت ہی قلیل مدت میں اس نے گاؤں والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ بڑا مہربان و خدا ترس تھا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی اپنی جیب سے مدد کیا کرتا۔ لوگ اس کی انہی نیکیوں کے باعث اس سے متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا جا رہا تھا۔ گاؤں دیہات اور وہاں بسنے والے لوگوں کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے بدلہ نہیں کرتا۔ لوگ نسل در نسل ایک ہی جگہ پر رہتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کسی نئے شخص کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ متاثر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے حاجی برکت علی رحمت علی سے متعلق مشہور ہونے والی کہانیاں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اور اب تو جمعہ خان بھی ان معاملات کی تصدیق کر رہا تھا۔ موجودہ حالات چونکہ خلاف معمول اور خلاف دستور نظر آتے تھے، اسی لیے میں اس حوالے سے خاصا غیر مطمئن تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے اس پراسرار کردار حاجی برکت علی رحمت علی کی اصلیت کھوجنے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن باوجود میں اس جانب بھرپور توجہ نہیں دے سکا تھا۔ اب جو جمعہ خان نے خود ہی ذکر چھیڑ دیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں مجھے اس اسرار کو بھی حل کر ہی دینا چاہیے۔ میں نے حوالدار کے وضاحت کے جواب میں پوچھا، جمعہ خان، کیا تم نے حاجی برکت علی رحمت علی کو دیکھا ہے؟ نہیں جناب، میں تو کافی عرصے سے بخت نگر گیا ہی نہیں۔ پچھلی بار بھی زلیخا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر خود ہی بھائی بہن اور ماں باپ سے ملنے چلی گئی تھی۔ حاجی صاحب کے بارے میں ساری معلومات مجھے شمشاد نے فراہم کی ہیں۔ وہ زلیخا اور بچوں کو چھوڑنے آیا تھا نا، تو اس سے اس موضوع پر میری تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ میں جمعہ خان اور اس کی فیملی کے بارے میں چیدہ باتوں سے واقف تھا۔ بخت نگر میں اس کی سسرال تھی، اس کے ساس سسر باقاعدہ حیات تھے۔ زلیخا اس کی بیوی کا نام تھا۔ زلیخا کی مزید 3 بہنیں ناہید، زبیدہ اور سلطانہ تھیں، جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ 2 بھائی شمشاد احمد اور ارشاد احمد تھے، جن میں سے صرف شمشاد احمد شادی شدہ تھا۔ شمشاد اپنی بیوی بلقیس اور 3 بچوں کے ساتھ والدین کے ہمراہ ہی رہتا تھا۔ حوالدار جمعہ خان کے 4 بچے تھے، 2 لڑکیاں 2 لڑکے۔ موضع بخت نگر میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل شمال میں واقع تھا۔ یہ نسبتاً ایک چھوٹا گاؤں تھا جہاں 100-125 گھر آباد تھے۔ یہ ساری تفصیل بتانے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ آپ کا ذہن اس ماحول اور فضا سے آشنا ہو جائے جہاں سے متعلق کہانی بیان کی جا رہی ہے، تاکہ دوران مطالعہ آپ کا ذہن کسی مرحلے پر الجھن کا شکار نہ ہو جائے۔ جمعہ خان کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، جمعہ خان، تھوڑی دیر پہلے ہمارے درمیان نور کوٹ کی مسجد کے تنازع سے ہونے والی صورتحال پر گفتگو ہو رہی، اور تم نے بڑی امید اور تمنا سے یہ دعا کی تھی کہ کاش خدا ہمارے قصبے میں بھی کسی حاجی برکت علی رحمت علی کو بھیج دے۔ اس حاجی برکت علی رحمت علی کا مسجد یا مولویوں کے تنازع سے کیا تعلق ہے؟ مسجد یا مولوی وغیرہ سے تو اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا جناب، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بڑا اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں دل اور ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے۔ ادھر بخت نگر میں ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی، حاجی صاحب نے مولوی جی کو خاصی تگڑی رقم دی تاکہ وہ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے خرچ کر سکیں۔ میں نے یہاں جو تنازع کے حوالے سے بات کی ہے نا، تو میرا خیال ہے ملک صاحب کہ اگر حاجی برکت علی رحمت علی کو یہاں کی مسجد میں جنم لینے والے جھگڑے کا پتہ چل جائے نا، تو وہ ضرور اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ بھائی لیکن کیسے؟ ذرا وضاحت تو کرو۔ جناب، حاجی برکت علی رحمت علی اس تنازع کو اس طرح ختم کر سکتا ہے کہ وہ دونوں دھڑوں کے مولویوں سے ایک ملاقات کرے اور ان سے کہے کہ موجودہ مسجد پر کوئی ایک مسلک قبضہ کر لے، دوسرے مسلک والے اپنی پسند سے ایک اور مسجد تعمیر کر لیں، اور اس مسجد کی تعمیر وغیرہ پر جو رقم خرچ ہوگی وہ حاجی صاحب دیں گے۔ جمعہ خان، میں تمہارے اس خیال سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے یہ حاجی موضع بخت نگر میں رہتے ہوئے یہاں کے کسی معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کیوں جناب؟ اس لیے کہ میرے اندازے کے مطابق یہ شخص کسی خاص مشن پر ہے اور اس نے اپنی کارروائی کے لیے بخت نگر کا انتخاب کر رکھا ہے، لہٰذا اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور ادھر ادھر کے مسئلوں میں خود کو الجھانے سے اجتناب برتے گا۔ لیکن جناب، بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں سمجھا نہیں، آپ حاجی صاحب کے کس مشن کی بات کر رہے ہیں؟ مشن کی نوعیت کے بارے میں تو میں سر دست کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر ہم ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں تو ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ جمعہ خان، یقین کرو مجھے اس حاجی برکت علی رحمت علی میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ کیا گڑبڑ؟ میں ابھی تک اس فیصلے تک نہیں پہنچ سکا ہوں، کیونکہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ روزمرہ اور روایات سے بہت ہٹ کر ہے۔ ملک صاحب، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں آپ کے انداز
اور طریقے سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں۔ آپ حاجی صاحب پر جتنی سنجیدگی سے شک کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ حاجی صاحب کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی چکر ضرور ہے۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ حاجی صاحب کا رویہ معمول سے بہت مختلف ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلیت تک رسائی حاصل کریں کیسے؟ اگر صحیح خطوط پر کوشش کی جائے تو مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس مشن میں میں تم سے کام لوں گا جمعہ خان، کیونکہ تم میرے لیے قابل بھروسہ ہو۔ یہ تو آپ کی محبت اور مہربانی ہے ملک صاحب، پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ میں سمجھاتا ہوں۔ آج کل ہمارے تھانے کی حوالات تو خالی پڑی ہوئی ہے، اور ادھر نور کوٹ میں جرائم کا تناسب بھی کافی کم ہے، لہٰذا تھانے میں زیادہ مصروفیات نہیں ہیں۔ میں نے ابھی جس مشن کا ذکر کیا ہے اس کا راز صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے توقف کر کے سوالیہ نظروں سے حوالدار کو دیکھا تو اس نے گردن اس بات میں ہلا دی، پھر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، میں اس راز کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ آپ حکم کریں، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تم کل مجھ سے چند دن کی چھٹی لے کر بیوی بچوں کے ہمراہ بخت نگر روانہ ہو جاؤ گے۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، تھانے کے عملے کو یہی بتانا کہ تم کسی ضروری کام سے اپنی سسرال جا رہے ہو، وہاں تم کسی کو بیمار بھی کر سکتے ہو یا کوئی اور بہانہ بھی گھڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سمجھے کہ میں آپ سے چھٹی لے کر چند روز کے لیے کسی ضروری کام سے بخت نگر چلا گیا۔ تھانے کے عملے میں کسی کو میری روانگی کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں مجھے وہاں جا کر کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں بخت نگر میں رہتے ہوئے حاجی برکت علی رحمت علی کے معاملات کی ٹو لگانا ہے، اور وہ اس طرح کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ وہ اور بخت نگر کے دیگر واسی یہی سمجھیں کہ تم حاجی اور اس کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کی گل چنگی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اپنی سسرال اور بخت نگر کے لوگوں کو تو میں کسی قسم کا شک نہیں پڑنے دوں گا۔ میں نہایت ہی ہوشیاری سے اس معاملے کو سنبھال لوں گا، پر مسئلہ زلیخا کا ہے۔ حوالدار کو متذبذب دیکھا تو میں نے فوراً پوچھا، اب زلیخا کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، معصوم اور سادہ ذہن۔ وہ مجھ سے کوئی سوال کیے بغیر ننیال جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو جائیں گے، پر میرا یہ اچانک پروگرام زلیخا کو ہضم نہیں ہوگا۔ وہ چند روز پہلے ہی بخت نگر سے لوٹی ہے، وہ تو سوال کر کر کے جی میرا دماغ ہلا دے گی۔ اسے اس روانگی کے حوالے سے مطمئن کرنا بہت ضروری ہے۔ حوالدار ایک معقول بات کر رہا تھا۔ میں اس کی بیوی زلیخا کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ ویسے تو دنیا بھر کی بیویاں اس معاملے میں کم و بیش ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن زلیخا تجسس، کھوج، کرید اور ٹو کے حوالے سے دوسری بیویوں سے 4 ہاتھ آگے نظر آتی تھی۔ حوالدار کی گمبھیرتا کے جواب میں نے کہا، جمعہ خان، تمہاری تشویش اپنی جگہ بجا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس اچانک پروگرام کے حوالے سے زلیخا تمہارا ناک میں دم کر دے گی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مصلحت برائے تعمیر کی بنا پر اسے خوبصورت چکر سے مطمئن کر دیں۔ خوبصورت چکر؟ کیا مطلب ملک صاحب؟ کچھ بتائیں اس بارے میں۔ اگر تم اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر یہ بتاؤ کہ نہایت ہی خفیہ ذریعے سے پولیس کو ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ آنے والے 3-4 دنوں میں خطرناک مفرور مجرم بخت نگر پہنچنے والا ہے، لہٰذا تم اس کی گرفتاری کے لیے پہلے سے وہاں جا رہے ہو، تم سادہ لباس میں رہتے ہوئے اس اہم مشن کو سر کرو گے۔ اس پلاننگ میں زور اور حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تم زلیخا کو تاکید کر دینا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ یہ نہایت ہی رازداری والا معاملہ ہے۔ تم زلیخا کو مزید پکا کرنے کے لیے اس مفرور مجرم کا کوئی فرضی نام بھی بتا سکتے ہو، مثلاً قادرہ، بلا، بخشو، گوگا، پوپی وغیرہ کچھ بھی۔ یہ ترکیب تو اچھی ہے ملک صاحب۔ ویسے یہ بات ہے کہ میں جس معاملے کے بارے میں زلیخا کو تاکید کر دوں نا کہ اسے راز میں رکھنا ہے، تو پھر سمجھے جی کہ اس کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر جوشیلے لہجے میں بولا، اگر آپ کا حکم ہو تو میں آج ہی بخت نگر روانہ ہو جاتا ہوں۔ آج نہیں، کل صبح۔ آج یہاں تھانے میں ایک تو ضروری کام ہے، اور رات کو تم زلیخا سے بات کر کے اسے صورتحال سے بھی آگاہ کر دینا تاکہ یہ کارروائی منطقی انداز میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا مشورہ۔ اگلی صبح میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ چند روز کے لیے حوالدار جمعہ خان کو موئے اہل و عیال موضع بخت نگر روانہ کر دیا۔ 3 روز کے بعد جمعہ خان میرے سامنے بیٹھا تھا، اور اس وقت ہم دونوں تھانے کے اندر نہیں بلکہ میرے کوارٹر میں تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹ چکا تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ہونے والی پراسرار دستک نے مجھے چارپائی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کوارٹر کے مختصر سے صحن سے گزر کر دروازہ کھولا تو سامنے جمعہ خان کو کھڑے دیکھ کر چونک اٹھا۔ جمعہ خان، خیریت تو ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔
وہ میرے اضطراری سوال کا جواب دینے کے بجائے کوارٹر کے اندر آیا اور پھر دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب آئے، اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں اس کے ہمراہ سرکاری کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں آ گیا۔ ان دنوں موسم خاصا گرم ہو رہا تھا اور عموماً رات میں لوگ کھلے صحن وغیرہ میں سونے لگے تھے، لیکن میں نے ابھی تک اپنی چارپائی کو کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ رات کے آخری حصے میں فضا میں خنکی رچ بس جاتی تھی اور اوس بھی گرتی تھی، لہٰذا میں نے شب بسری کے لیے ابھی صحن کا رخ نہیں کیا تھا۔ جمعہ خان اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ لگ بھگ آدھی رات کو اس کی آمد سے تو یہ ظاہر تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر ہی لے کر آیا ہوگا، اور وہ خبر یقیناً حاجی برکت علی رحمت علی سے ہی متعلق ہوگی۔ لیکن وہ کیا خبر تھی، یہ تو جمعہ خان ہی بتا سکتا تھا۔ جب ہم کمرے میں آرام سے بیٹھ گئے تو میں نے اس سے پوچھا، ہاں جمعہ خان، اب بتاؤ کیا بات ہے جو تمہیں یوں پراسرار انداز میں چوروں کی طرح چھپ کر میرے پاس آنا پڑا، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ملک صاحب، میں ابھی سائیکل پر سوار ہو کر بخت نگر سے یہاں پہنچا ہوں۔ میری سائیکل آپ کے کوارٹر کے عقب میں کھڑی ہے۔ تھانے کے عملے میں سے کسی کو نہیں پتا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ کوارٹر میں موجود ہوں۔ کسی نے مجھے اس طرف آتے نہیں دیکھا، اور میں آپ سے بات ہونے کے بعد چپ چاپ اسی طرح واپس بھی چلا جاؤں گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، اب تم مجھے وہ اہم بات بھی بتا دو جس کے لیے تمہیں آدھی رات کو سائیکل پر سوار ہو کر 3 میل کا کچا راستہ طے کرنا پڑا، اور واپسی میں بھی تمہیں یہی 3 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ میرا کوارٹر تھانے کے عقبی حصے میں بنا ہوا تھا، اور اس کوارٹر کے پچھواڑے کوئی باقاعدہ دیوار وغیرہ نہیں تھی۔ تھانے کی حدود کے ساتھ ہی اس جانب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو تاحد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ جمعہ خان اسی سمت سے میرے پاس پہنچا تھا۔ جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ یہ حاجی برکت علی رحمت علی کسی خاص مشن پر یہاں آیا ہے۔ میں نے پچھلے 3 دن میں نہایتی احتیاط کے ساتھ جو معلومات اکٹھی کی ہیں نا، ان سے کسی گہری سازش کی بو آتی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا تو میں نے اسے ٹوکنا یا استفسار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، حاجی برکت علی رحمت علی، جمعہ خان، میرا خیال ہے اس حاجی کا نام کچھ زیادہ ہی طویل و عریض ہے، کیوں نہ ہم اسے مختصر کر دیں، مثلاً حاجی برکت علی یا حاجی رحمت علی یا پھر محض حاجی۔ آئیڈیا اچھا ہے جناب، میرے خیال میں حاجی صاحب یا صرف حاجی ہی ٹھیک رہے گا، اور یہ حاجی اگر بعد میں کسی حوالے سے مجرم ثابت ہو گیا تو ہم اس کے لیے آسانی سے لفظ پاجی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے امید نہیں کہ اس بندے نے باقاعدہ حج بھی کیا ہوگا۔ بعض فراڈیے لوگ اپنا دھندا چمکانے کے لیے مومنوں جیسی صورت بنا کر اپنے نام کے ساتھ بھاری بھرکم معزز الفاظ لگا کر بھی کام نکالتے رہتے ہیں۔ یہ حاجی بھی مجھے کچھ ایسا ہی آدمی لگ رہا ہے۔ ملک صاحب، یہ بندہ بڑی ہوشیاری سے گاؤں کے سادہ مزاج لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اس کا کاروبار میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جمعہ خان تشویشناک لہجے میں بولا، وہی تو میں سننا چاہتا ہوں۔ تم نے بخت نگر میں حاجی کے جو کمالات دیکھے ہیں جلدی سے مجھے بتا دو تاکہ میں اس سلسلے میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ ملک صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حاجی کو بخت نگر میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اس مختصر سی مدت میں اس نے گاؤں والوں کو متاثر کر لیا ہے۔ خصوصاً مسجد کی تعمیر کے لیے ایک تکڑی رقم دے کر وہ نیک دل، خدا ترس اور عبادت گزار بھی ثابت ہو گیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے باقاعدہ مسجد جاتا ہے اور دیگر نمازیوں کے ساتھ بڑی محبت اور اخلاص سے پیش آتا ہے۔ اس کے برتاؤ نے لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ خاص طور پر امتیاز جٹ تو اس کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ اب یہ امتیاز جٹ کون ہے؟ امتیاز جٹ حاجی کا مالک مکان ہے ملک صاحب۔ امتیاز کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں تو وہ خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ دوسرا اس نے حاجی کو کرائے پہ دیا ہے۔ حاجی نے یہ مکان لیتے ہوئے کوئی مول تول نہیں کیا۔ امتیاز کے منہ مانگے کرائے پہ وہ نہ صرف راضی ہو گیا بلکہ اس نے 3 ماہ کا کرایہ پیشگی بھی ادا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی نے امتیاز کے بیٹے اشرف کو عراق بھی بھجوا دیا ہے۔ عراق بھجوا دیا؟ کیا مطلب؟ ملک صاحب، حاجی لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا کام کرتا ہے، اور یہ بات پورے بخت نگر کو معلوم ہے۔ میرا سالہ بھی سعودی عرب جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہاں مزدوری کی بڑی اچھی اجرت مل جاتی ہے، اور پھر حاجی اتنی آسانی سے باہر بھجواتا ہے کہ بخت نگر کے سبھی نوجوان بیرون ملک جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ 2 روز پہلے 3 لڑکے بخت نگر سے گئے ہیں، جن میں امتیاز جٹ کا بیٹا اشرف بھی شامل تھا۔ مجھے پتا چلا ہے 3 دن بعد ہفتے کی رات 4 لڑکوں کا ایک اور گروپ بخت نگر سے روانہ ہونے والا ہے۔ یہ جو تم بتا رہے ہو کہ حاجی بڑی آسانی سے لوگوں کو بیرون ملک پہنچا دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے اپنے جہاز چلتے ہیں؟ جہاز تو نہیں چلتے جناب، میں اس کے طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جتنی آسانی اور سہولت سے لوگوں کو لے کر جا رہا ہے نا، وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ خود بتائیں جناب، 1 پائی پیسہ لیے بغیر کوئی کسی کو ملک سے باہر لے کر جاتا ہے کیا؟
کیا وہ مفت میں لوگوں کو لے کر جا رہا ہے؟ مفت نہیں جناب، ادھار میں، اور حاجی صاحب کی یہی ادا مجھے ہضم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہے۔ اس کے چکر کا پتہ میں چلا لوں گا، تم مجھے اس ادھار کی تفصیل بتاؤ جس کی بنا پر حاجی لوگوں کو ملک سے باہر لے کر جاتا ہے۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں پاکستان سے باہر جا کر کام کرنے کا رجحان بہت کم تھا، تاہم اکا دکا افراد قسمت آزمائی کے لیے بیرون ملک جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں محنت مزدوری کا معاوضہ بہت اچھا مل جاتا تھا۔ لیکن میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ پاکستان سے باہر جا کر ملازمت کرنے والوں میں زیادہ تعداد چھوٹے شہروں میں بسنے والے افراد کی ہوتی تھی، اور کوئی ریکروٹنگ ایجنٹ یوں گاؤں دیہات میں ڈیرا جما کر نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ بیرون ملک جا کر کمائی کرنے کے خواہش مند افراد کو خود آگے بڑھ کر ایسے ایجنٹوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا جن کا ٹھکانہ عموماً شہروں میں ہوتا تھا، چاہے وہ شہر چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اسی تناظر میں حاجی برکت علی کا اسٹائل واقعی کسی خار کی طرح ذہن میں چپتا تھا۔ حوالدار جمعہ خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، حاجی نے بخت نگر میں رہائش اختیار کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے کاروبار کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا تھا۔ اسے اپنے بزنس کی پبلسٹی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ اس کام کے لیے اس نے گاؤں کی مسجد کو چن لیا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے وہاں جاتا ہے اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اس دوران میں وہ باتوں ہی باتوں میں اپنا کاروبار بھی چمکاتا رہتا ہے۔ خیر، میں آپ کو حاجی کے طریقہ کار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بخت نگر کے لوگوں کو اس نے یہی بتا رکھا ہے کہ وہ بندوں کو سعودی عرب، کویت، عراق، ایران، لیبیا، لبنان، اردن، بحرین اور دیگر عرب ممالک بھیجتا ہے۔ کسی بھی ملک میں جانے کا معاوضہ برابر ہے 5000 روپے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی پیشگی رقم نہیں لے رہا، بلکہ سب سے یہی کہہ رہا ہے کہ جب بندہ بیرون ملک جا کر ملازمت پر لگ جائے اور اسے پہلی تنخواہ مل جائے تو وہ اس کے وارثوں سے رقم وصول کر لے گا۔ حالانکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے ایجنٹ رقم ایڈوانس میں لیتے ہیں، اور اس قسم کے کام کے لیے 5000 کی رقم بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو پہلے پیسے نہیں دینا پڑ رہے اس لیے انہیں رقم زیادہ نہیں لگ رہی۔ یہی سچ میرے ذہن کو الجھا رہا ہے جناب۔ تمہارا ذہن بلا وجہ نہیں الجھا جمعہ خان، یہ حاجی ریکروٹنگ کے دھندے کی آڑ میں کوئی نہایت ہی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ گاؤں کے سادہ مزاج لوگ اس شاطر کی چال کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرا دھیان تو بار بار اسی گروہ کی طرف جا رہا ہے۔ کون سا گروہ جناب؟ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ جمعہ خان، تم نے بتایا کہ حاجی کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ بخت نگر میں امتیاز جٹ کا مکان کرائے پر لے کر رہ رہا ہے۔ اس کی فیملی میں کتنے افراد ہیں؟ فی الحال تو وہ اکیلا ہی آیا جناب۔ گاؤں والوں کو اس نے بتایا ہے کہ اس کی ایک بیوی اور 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی صوفیہ نے تعلیم مکمل کر لی ہے، لیکن صدف اور عمران کے آج کل امتحانات ہو رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو فوری طور پر گاؤں نہیں لایا جا سکتا۔ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے وہ بخت نگر میں اپنے لیے ذاتی گھر تعمیر کرائے گا، پھر جولائی یا اگست میں وہ اپنی فیملی کو بھی لے آئے گا۔ بہت ہی چالاک اور کائیں آدمی ہے یہ حاجی۔ بچوں کے امتحانات تو مارچ کے ابتدائی حصے میں مکمل ہو گئے تھے، 31 مارچ کو نتیجہ نکلا ہے، اور پورے پنجاب کے اسکولوں میں اب نئی جماعتیں شروع ہو چکی ہیں۔ پھر یہ بات کتنی عجیب ہے جمعہ خان کہ ایک شخص جس کا کاروبار لاہور جیسے شہر میں عمدگی سے چل رہا ہو، اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، وہ ضلع جنگ کے اس دور دراز گاؤں میں آ کر کیوں رہائش اختیار کرے گا بھلا؟ وہ مستقل طور پر بخت نگر میں آ کر نہیں بسنا چاہتا جناب۔ تو پھر؟ میں نے چونک کر حوالدار کو دیکھا۔ حاجی نے گاؤں والوں کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ رہائش تو لاہور میں ہی رکھے گا، لیکن موسم سرما اور گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بیوی بچوں کو یہاں لے آیا کرے گا۔ اور بخت نگر کے باسیوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا؟ جی ہاں جناب، ان بیچاروں کے پاس یقین کرنے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور ایک دن آنکھیں کھول کر انہیں اپنی حماقت پر رونا بھی پڑے گا۔ جمعہ خان، 2 روز پہلے حاجی نے بخت نگر کے کن 3 لڑکوں کو یہاں سے بھیجا ہے اور کیسے؟ ایک تو جی امتیاز جٹ کا بیٹا اشرف ہے، دوسرے 2 لڑکوں کے نام رفیق اور جاوید ہیں۔ 2 روز پہلے دوپہر کے وقت ایک جیپ بخت نگر پہنچی تھی جس میں ایک ادھیڑ عمر شخص اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود تھی۔ حاجی کے مطابق اس ادھیڑ عمر شخص کا نام سکندر شاہ ہے جو اس کا بزنس پارٹنر ہے، اور وہ خوبرو لڑکی صوفیہ تھی، حاجی کی بڑی بیٹی۔ صوفیہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کے کام میں ہاتھ بٹاری ہے اور لاہور والے آفس میں بیٹھتی ہے۔ اس کے ذمے انٹرویوز کا کام ہے۔ وہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد سے مختلف سوالات کر کے یہ جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کس نوعیت کے کام کے لیے موزوں رہیں گے۔ یہاں بھی وہ اسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ اس نے اشرف، جاوید اور رفیق کا انٹرویو کیا، اور شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ ان تینوں نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلی گئی۔ ان تینوں کے گھر والے بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے ملک سے باہر جا کر ڈھیر روپیہ کمائیں گے اور وہ خوشحال ہو جائیں گے۔
اگلے پھیرے میں عارف، مشتاق، حامد اور فرقان جائیں گے۔ 3 دن بعد ہفتے کی رات صوفیہ اور سکندر شاہ دوبارہ بخت نگر آ کر انہیں جیپ پر لے جائیں گے۔ ملک صاحب، بخت نگر کے نوجوانوں میں اس خاص قسم کا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جوانوں کے علاوہ ادھیڑ عمر افراد بھی بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے سالے شمشاد احمد کے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی سعودی عرب جانے کے لیے پر تول رہا ہے جناب۔ کیوں نہیں؟ جب صوفیہ جیسی خوبصورت لڑکی انٹرویو کرے گی تو جوان کیا، بوڑھے بھی قسمت آزمائی کے لیے بے قرار دکھائی دیں گے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہو رہا ہوں کہ اگر حاجی نے اپنا دھندا اسی طرح جاری رکھا تو بخت نگر کے علاوہ آس پاس کے علاقے بھی جوانوں سے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خبر بخت نگر تک تو محدود رہنے والی ہے نہیں، وبائی امراض کی طرح یہ بہت دور تک پھیلے گی۔ جب سارے کا سارا جوان خون بیرون ملک محنت مزدوری کرنے چلا جائے گا تو یہاں کے کھیتوں کھلیانوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو واقعی بہت فکر مندی کی بات ہے جناب۔ پھر حاجی نے صوفیہ کی شادی کا تذکرہ کچھ ایسے انداز میں کیا ہے کہ بہت سے جوان تو بڑے رنگین اور سنگین خواب بھی دیکھنے لگے ہیں۔ میرا مطلب صوفیہ کے حوالے سے۔ کیوں؟ حاجی نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ وہ گاہے بگاہے یہ کہتے سنا گیا ہے کہ صوفیہ کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ اس کی پریشانی کے مطابق صوفیہ پوری طرح بالغ ہو چکی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سلیقہ شار اور خوش گفتار ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتا ہے، بس کوئی معقول سا لڑکا نظر آ جائے۔ اور بخت نگر کا ہر نوجوان خود کو معقول لڑکا ثابت کرنے کے لیے تیاری میں جٹ گیا ہوگا۔ یہ کم بخت حاجی لگتا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنا بخوبی جانتا ہے، اس کا جلد ہی کو بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے لفظ بندوبست پر زور دیا تو حوالدار جمعہ خان نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، ملک صاحب، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا پر آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کون سے سوال کی طرف تھا۔ میں نے گردن کو اثباتی جنبش دی اور کہا، تم اس گروہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا جس کا میں نے ذکر کیا تھا؟ جی ہاں۔ جمعہ خان، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں ضلع قصور کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز مجھے ہیڈ کوارٹر جانے کا اتفاق ہوا تو یہ قصہ میرے علم میں آیا تھا۔ اس حوالے سے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ مجھے اپنے سینئر افسران کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا بارہا موقع ملتا رہا ہے۔ ایسی ہی ایک نشست میں اس گروہ کا تذکرہ بھی ہوا جس کا ذکر میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ حاجی کی مشکوک سرگرمیاں دیکھ کر میرا دھیان بار بار اسی گروہ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گروہ بڑے منظم طریقے سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ کل 4 افراد تھے جن کا سرغنہ صفدر سلطان نامی ایک شخص تھا۔ یہ چاروں چھوٹے شہروں اور قصبہ جات وغیرہ میں جا کر ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے جن کی عمریں 15 اور 25 کے درمیان ہوں، وہ صحت مند اور جفاکش ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یا تو وہ بے روزگار ہوں یا پھر کوئی ایسا کام دھندا کرتے ہوں جس سے معقول آمدنی نہ ہوتی ہو۔ وہ ایسے افراد کو بڑے شہروں میں اچھی اور زیادہ آمدنیوں والی نوکریوں کے خواب دکھاتے اور اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور میں بنا رکھا تھا۔ بنیادی طور پر وہ خطرناک کام کر رہے تھے۔ لوگوں کو ملازمتیں وغیرہ دلوانا تو ایک ڈھونگ تھا بس۔ لوگ ان کی سنہری اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایسے پھنستے کہ پھر فرار کی کوئی راہ کھلی نہ رہتی۔ صفدر سلطان اور اس کے 3 ساتھی در حقیقت بردہ فروش تھے۔ بردہ فروش؟ یعنی وہ دھوکے سے اپنے جال میں پھانسے ہوئے لوگوں کو فروخت کرتے تھے؟ بالکل، بردہ فروش یہی کرتے ہیں۔ لاہور پہنچانے کے بعد وہ انہیں 2-2 3-3 کر کے کراچی بھجوا دیتے۔ اس کام کے لیے ایک الگ ٹیم موجود تھی۔ مبینہ بردوں سے کہا جاتا کہ انہیں پانی کے جہاز پر نوکری ملی ہے۔ اس طرح وہ ستم نصیب انسانوں کے ایک ایسے اسمگلر کے ہتھے چڑھ جاتے جو انہیں اپنے ساتھ سمندری راستے سے موریتانیہ، تنزانیہ اور موزمبیق وغیرہ لے جاتا، جہاں ایک منڈی میں باقاعدہ ان کا نیلام ہوتا۔ تب ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ زندگی بھر کے لیے غلام بنائے جا چکے ہیں۔ بہرحال پولیس نے نہایت ہی خفیہ انداز میں اس گروہ کی نگرانی کی اور ایک رات انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ پولیس کے ہتھے صرف صفدر سلطان اور اس کے 3 ساتھی ہی چڑھ سکے، آگے کی چین کو گرفت میں نہیں لایا جا سکا۔ صفدر سلطان اینڈ کمپنی کی گرفتاری سے اگلا سیٹ اپ محتاط ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ پولیس ان پر ہاتھ ڈالتی وہ گدھے کے سینگوں کے مانند منظر سے غائب ہو گئے۔ پولیس کو اس اسٹیشن میں جزوی کامیابی ہو سکی تھی۔ صفدر سلطان اور اس کے 3 ساتھیوں پر باقاعدہ مقدمات چلائے گئے اور وہ لوگ عدالت سے سزا پا کر جیل چلے گئے، اور اب بھی وہ یقیناً کسی جیل میں سڑ رہے ہوں گے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میرا یہی خیال تھا، لیکن حاجی برکت علی کی خفیہ سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ کہیں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ملک صاحب۔ حاجی نے جن 3 نوجوانوں کو ملک سے باہر بھجوانے کے لیے بخت نگر سے روانہ کیا نا، ان کی عمریں جاوید 18 سال، رفیق 23 سال اور اشرف 24 سال ہے۔ اسی طرح عارف،
حامد، فرقان و مشتاق کی عمریں بھی 16، 19، 20 اور 22 سال ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی عمر ہے، اور اس قسم کے پردے زیادہ قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ جمعہ خان: تمہاری معلومات کے مطابق سکندر شاہ اور صوفیہ آنے والے ہفتے کو دوبارہ بخت نگر پہنچیں گے اور اسی رات ان چاروں نوجوانوں کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں گے۔ جی، میری معلومات غلط نہیں ہو سکتی ملک صاحب۔ میں نے غیر محسوس انداز میں آپ کی ہدایت کے مطابق بڑی محنت اور احتیاط سے معلومات اکٹھا کی ہیں۔ ہمیں ہفتے کی شام بخت نگر میں ایک زبردست کارروائی ڈالنا چاہیے۔ میں نے سلطان شاہ کی جیپ کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ میں نے تعریفی نظروں سے جمعہ خان کو دیکھا اور جیپ کے نمبر کے حوالے سے استفسار کیا۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔